बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार है तव्हांखे टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कवल मेमर सां गॾु। उम्मीद है सब खैर खैरियत सां हूंदा ऐं मूंसां गॾु आहिनि मुंहिंजी को होस्ट अफ़ीफ़ा मरियम। आज हम हर हफ्ते आपसे मिलते हैं जुम्मे को नई बीमारियों के बारे में बात करने के लिए। आज भी हमारे एक मौजू के ऊपर बात करेंगे जो कि है रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़, सांस और फेफड़ों से होने वाली बीमारियां, उनकी वजूहात और उनके क्या मसाइल हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने डॉक्टर से। जी डॉक्टर साहिबा। जी नाज़रीन, जीअं त मौसम तब्दील थियण जे करे या नमीअ जे करे या आलूदगीअ जे करे केतिरियूं ई बीमारियूं असांजे मुआशरे में फैलजनि पियूं, त असां सोचियोसीं त छो न उन्हनि बीमारियुनि जे बारे में गुफ़्तगू कई वञे। ईअं ई असां साह खणण जी बीमारियुनि जे बारे में गुफ़्तगू कंदासीं, जंहिंखे चइजे थो रेस्पिरेटरी डिज़ीज़िस। उन में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं बीमारियूं अची वञनि थियूं, चाहे उहा दम जी बीमारी हुजे जंहिंखे अस्थमा चयो थो वञे, चाहे वो COPD हुजे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़, या चाहे नमूनिया हुजे या लंग कैंसर हुजे, या वरी जीअं चइजे थो त केतिरनि ई क़िस्मनि जी जेका आहे एम्फाइस्मिया भी थी सघे थी, ब्रोंकाइटिस भी थी सघे थी। जेकॾहिं तव्हांखे साह जी नलियुनि में सोज़िश थिए थी त उनखे दम जी बीमारी चइजे थो, ऐं जेकॾहिं फिफड़नि में थिए थी या इन्फेक्शन जे करे थिए थो त उनखे नमूनिया चइजे थो। ईअं ई असां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन जी तहक़ीक़ जे मुताबिक़ अंगनि अखरनि मां इहो ॾिसूं था त पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में केतिरा ई जेके केस असांखे मिलनि था जंहिंजी हर साल मौत थिए थी। त ईअं ई असां ॾिसूं था तक़रीबन 30 लख माण्हू असांखे मिलनि था जेके COPD जे मर्ज़ सां उन्हनि जी फ़ौतगी थी वञे थी, ऐं तक़रीबन 262 मरीज़ जेके आहिनि उहे अस्थमा सां मरी वञनि था। उन खां अलावा जेके आहिनि उहे 15 मिलियन जेके माण्हू आहिनि उहे TB सां मरी वञनि था, ऐं ॿारनि में जेको आहे उहा नमूनिया वधीक थिए थी, त उन में तक़रीबन अंग अखर 8 लख जे बराबरि आहे। त नाज़रीन, इन्हनि सभिनी मां असांखे ख़बर पवे थी त इन जी शरह ॾींहों ॾींहुं असांजे मुआशरे में वधंदी वञे थी। छा जे करे वधे थी त केतिरा ई इन्फेक्शन असांजे मुआशरे में वधंदा वञनि पिया, नमीअ जे करे थिए थी, आलूदगीअ जे करे थिए थी, ऐं उन खां अलावा जेको आहे उहो केतिरनि ई शयुनि जे वापराइण सां थिए थी। उन में जेको आहे निकोटीन जो बि हिकिड़ो अदद शामिल आहे। त ईअं ई असां पंहिंजे डॉक्टर सां ॻाल्हाईंदासीं, तमामु बहितरीनु पैनल मौजूदु आहे, उन्हनि सां गुफ़्तगू कंदासीं त असां वटि इहे बीमारियूं छो आहिनि ऐं इन्हनि खे कीअं ख़तमु कयो वञे। तमामु बहितरीनु महिमान मौजूदु आहिनि। सभिनी खां पहिरियां असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद नजीब, जेके पाण माशाल्लाह सां पल्मोनोलॉजिस्ट आहिनि, मेडिकेयर हॉस्पिटल में ऐं मुख़्तलिफ़ कंसल्टेंट क्लिनिक्स में कम भी करनि पिया। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने का, मुझे मदऊ करने का और इस तरह के अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का। नहीं, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, टीवी क्लिनिक को टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां गॾु ॿिए नंबर ते महिमान मौजूदु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद रज़ा, जेके पाण क्लिनिकल परफ्यूशनिस्ट आहिनि गंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट में, ऐं माशाल्लाह सां मुख़्तलिफ़ क्लिनिक्स में भी आहिनि। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, टीवी क्लिनिक को टाइम देने के लिए। आपका और आपकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए मदऊ किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी नाज़रीन, असां गुफ्तगू कंदासीं हाणे मुख़्तलिफ़ रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ जे बारे में ऐं उन्हनि जे बारे में, त उन्हनि जूं ख़ासि अलामात कहिड़ियूं थियनि थियूं। सभिनी खां पहिरियां गुफ्तगू कंदासीं पंहिंजे पहिरें महिमान सां। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सांस लेने में जो मुश्किल हो रही है उनसे वाबस्ता कौन कौन सी बीमारियाँ हैं हमारे मुआशरे में? देखिए, यूँ तो कई बीमारियां हैं, लेकिन आजकल बहुत बढ़ी हुई हैं सीने के अमराज। उनमें जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं वो दमे के मरीज़ हैं, या COPD जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़, जिसे दायमी खांसी हम उर्दू में कह सकते हैं, या इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं जिसमें TB आता है, कोरोना आता है, और भी कई अमराज हैं, फेफड़ों का सिकुड़ जाना और या फेफड़ों के अतराफ हवा भर जाना, ये भी कई अमराज हैं। सही सही, बिल्कुल। जी डॉक्टर मोहम्मद रज़ा, आप बताइएगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अस्थमा है, COPD, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अस्थमा दमा क्या होता है, किस वजह से हो रहा है? दमा एक हमारे फेफड़ों में ऐसी कैफियत होती है जिसमें हमारी जो हवा, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की तब्दीली का जिस ख़ास जगह पे अमल पाया जाता है, वहाँ पे उन एयर सेक्स की इन्फ्लेमेशन, ये जैसे आम ज़बान में कहें उनके स्वेल हो जाने से, उनकी सूजन हो जाने की वजह से जो कैफियत होती है उसको दमा कहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी चंद वजूहात भी हैं और इसकी कुछ ख़ास अलामात भी होती है।
علامات کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ایک مخصوص قسم کی آواز جس کو ایک ماہر یا ایک طبیب اپنے آسکلٹیٹ کر کے بتا سکتا ہے، جسے ہم ویزنگ کے طور پہ جانتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو دوسری اس میں چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سانس لینے میں جو بھی جسے استھما ہے اسے دشواری ہوتی ہے. اس کو ایک اصطلاح میں ٹیکپنیا کہا جاتا ہے یا شارٹنیس آف بریتھ بھی کہتے ہیں کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور سانس لینے کی رفتار نسبتاً تیز ہو جاتی ہے بجائے اس کے ان لوگوں جن کو یہ استھما نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کچھ عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے یہ پرورش پاتی ہے، جس میں خاص طور پہ آج کل کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے ایسے الرجک مطلب سبسٹنس ہیں جو کہ استھما کو ٹریگر کرتے ہیں، اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. جس میں اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو یہ جو آج کل کے دور کے اعتبار سے ایئر فریشنرز کا بیجا استعمال، یہ بھی اس کے استھما کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی چیز دیکھی جائے تو اب عموماً ماضی میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں جو باورچی خانے ہوا کرتے تھے، گاؤں میں ہمارے جو ہوا کرتے تھے، وہ عموماً گھروں سے باہر ایک کھلی جگہ پہ ہوا کرتے تھے. تو اس سے جتنا بھی اس کا کمبشن وغیرہ ہوتا تھا وہ گھر میں نہیں آتا تھا. آج کل جو جدت آئی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے باورچی خانے گھروں کا حصہ بن گئے، تو اس کی وجہ سے اس کا جتنا بھی وہ فیومز وغیرہ اس کی جو کمبشن ہوتی ہے تو وہ سم ہاؤ فار دا ٹائم پیریڈ وہ گھر میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، پرووائڈڈ کہ آپ کی گھر میں وینٹیلیشن کا اچھا نظام موجود ہو. پھر بھی اس کو پراپر فلی وینٹیلیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے بنسبت کہ ان گھروں میں جن سے ہم تو پہلے کے مقابلے میں اب جو ہم سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے استھما کے مریضوں بچوں میں خاص طور پہ اس کے بڑھ جائیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جیسے کہ سیزنل بھی ہوتا ہے؟ جی، سیزن وائز اور ٹائمنگ کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ صبح میں زیادہ ہو رہا ہے یا شام میں زیادہ؟ ایگزیکٹلی، یہ ہر مریض کے اعتبار سے اس کی جو استھما کی جو نوعیت ہوتی ہے، اس کا جو انٹینسٹی لیول ہوتا ہے یہ ویری کرتا رہتا ہے. کچھ کو دن کے اوقات میں، کچھ کو سردیوں میں اس کا استھما کی علامات ہوتی ہے تو ان کو سردیوں میں احتیاطی تدابیر اپنانی پڑتی ہے. تو یہ مریض ٹو مریض یہ چیز ویری کرتی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایئر فریشنرز اور کمباشن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کوئی ایسی مخصوص وجہ اور بھی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو دمہ کی پرابلم ہو رہی ہے یا اور پھیپھڑوں کی بیماری ہو رہی ہے؟ یقیناً دیکھیے، ایک تو دمہ کئی قسموں کا ہوتا ہے. ایکسرسائز انڈیوسڈ بھی ہوتا ہے، ڈرگ انڈیوسڈ بھی ہوتا ہے، الرجیز کی وجہ سے ہوتا ہے، سیزنل ہوتا ہے، اور بہت ساری اور وجوہات ہیں. دیکھیے، دھول مٹی دھواں کسی بھی قسم کا، چاہے وہ گاڑیوں کا ہو، چاہے وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا گھریلو دھواں ہو، یا ہمارے یہاں اسپریز یوز ہوتے ہیں، یا ہمارے یہاں انفیکشن بہت کامن ہے پاکستان میں آلودگی کی وجہ سے. یہ بہت بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دمہ ہوتا ہے. ایک اور جو میں بات کرنا چاہوں گا، جینیٹک فیکٹر. یہ فیملیز میں رن کرتا ہے استھما. خاص طور پہ فیملی ہسٹری بہت پازیٹیو ہوتی ہے. جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جی ہمارے والدین میں سے کسی ایک کو، یا ہمارے اور پیرنٹس یا پیٹرنل سائڈ یا میٹرنل سائڈ پہ الرجیز موجود ہیں. اب وہ الرجیز دیکھیے کبھی کبھی ڈائریکٹلی استھما نہیں کراتی ہیں، وہ سائنسائٹس، جیسے سائنس کہتے ہیں ہم عام زبان میں، سائنس کا انفیکشن، یہ بھی آگے چل کے استھما ہو سکتا ہے، سائنس کا پرابلم. یا الرجک رائنائٹس، جو ناک میں سوزش ہوتی ہے، وہ سانس کی نالیوں میں شروع ہوتی ہے تو ہم استھما کہہ دیتے ہیں اس کو. سردیوں میں عام طور پہ ایک جو ایکسٹرنل فورس ہوتی ہے، ہمارا ونڈ پائپ جسے ہم ٹریکیا کہتے ہیں، سانس لینے کی نالیاں، وہ سکڑتی ہیں، تنگ ہوتی ہیں. صحیح. ان میں سوزش ہوتی ہے سردیوں کی وجہ سے. اور یہی ہمیں ہیومیڈیٹی، یعنی کہ جب اگست ستمبر کا موسم خاص طور پہ کراچی میں ہوتا ہے، یہ بھی ایکسٹرنل فورس ہے جو کہ سانس لینے کے ونڈ پائپ کو تنگ کر دیتا ہے. تو اگر کسی کو استھما ہوگا تو پھر علامتیں بڑھ جائیں گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس کافی ایسے ڈیزیز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکیوٹ ہے، یہ کرونک ہے، کچھ عرصے کے لیے رہتی ہیں اور زیادہ لمبے عرصے تک بھی رہتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ کرونک ہو گئی. ان میں سے ایسی ڈیزیز ہمارے پاس ہے COPD. تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ COPD میں بھی بیسکلی ہوتا یہی ہے کہ وہ لنگس کے ایئر ویز جس کو آپ کہہ لیں، جہاں پہ گیس ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، ان جگہ کی جو سوزش ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ
سی او پی ڈی کے جو علامات ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. تھوڑا سا اس میں اور ایستھما میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایستھما میں ایک الرجک مطلب ایجنٹ ہوتا ہے انوالو, جس کی وجہ سے خاص طور پہ ایستھما کے سمٹمز ہوتے ہیں. سی او پی ڈی میں اس سے تھوڑا سا برعکس ہے. سی او پی ڈی ضروری نہیں, عموماً خاص طور پر بڑی ایج کے, بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں پہ جن میں اسموکنگ کا فیکٹر پریویل کر رہا ہو, کیونکہ اسموکنگ اٹ سیلف سی او پی ڈی کی طرف لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری اس میں علامات وہی کھانسی کا ہونا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سانس لینے میں دشواری, سینے میں دباؤ یا درد کا محسوس ہونا, تو یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہے. لیکن کسی بھی بیماری کی تشخیص صرف سمٹم کی بنیاد پر ہم نہیں کر سکتے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کریں, ایک ماہر اس کو آسکلٹیٹ کرے. کبھی کبھار آسکلٹیٹ میں آپ کنفرم اپنے ڈائگنوسس کی طرف نہیں پہنچ پاتے, تو اس کے بعد ہم چیسٹ ایکس رے کی طرف جاتے ہیں, چھاتی کا ایکس رے کیا جاتا ہے. اس سے پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات کچھ آپ کو بلڈ کے ٹیسٹ وغیرہ کی بھی تک بھی نوبت آ جاتی ہے, تو وہ کروائے جاتے ہیں. پھر ہم تصدیق ہوتی ہے کہ ہاں آیا اس مریض کو یہی سی او پی ڈی کا مرض ہے. یعنی کہ ڈفرینشیٹ کرنا ایستھما اور سی او پی ڈی کو, اس کے لیے کچھ ٹیسٹ جس میں چیسٹ ایکس رے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ایستھما میں خاص طور پر جیسے ہم نے ڈسکس کیا, عموماً ویزنگ ساؤنڈ سے ہی ہم کافی حد تک کلیئر ہو جاتے ہیں, لیکن سی او پی ڈی میں ہمیں لیکن اس میں سر کہا جاتا ہے کہ لمبے عرصے تک کھانسی رہتی ہے, ایسے تو اس کی کتنی عرصے بعد ہمیں ایکس رے کروانا چاہیے؟ کرونک کف کی جو ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں نا, تو اینی کف جو کہ 8 ہفتوں سے زیادہ تجاوز کر جائے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ الارم ہے کہ اتنے عرصے تک جب کھانسی کی شدت رہی ہے, اور تو اس میں اس کا مطلب کہ وہ ماہر یا اپنے طبیب کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ٹی بی میں آپ کو بلغم والی آتی ہے, بلغم آتا ہے کھانسی میں, اس میں سوکھی کھانسی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, اور اس میں 8 ہفتے بعد آپ کو ایکس رے کروانے کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ اس میں 2 ہفتے بعد کروانے کی, ایسا ہی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, تو کوئی ایسی احتیاطی تدابیر جو آپ ہمارے لوگوں کو بتائیں جس سے وہ اس بیماریوں سے بچاؤ کر سکیں؟ جی بالکل. دیکھیے جیسے کہ میں نے ابھی رسک فیکٹرز کا ذکر کیا ہے, اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں اس وجہ سے یہ مرض ہو رہا ہے تو ہم اسی کو اس سے بچ سکتے ہیں ایزی, ہے نا. تو سی او پی ڈی اور ایستھما میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ سی او پی ڈی ریورسیبل ہے, اور ایستھما جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے مریض. لیکن سی او پی ڈی کا مریض جو ہے وہ عام طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, علامتیں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں, جیسے کہ سانس کا پھولنا, کھانسی, بلغم زیادہ بنتا ہے سی او پی ڈی پیشنٹس میں, کیونکہ اس میں نکوٹین اور دھوئیں میں سلفر, کاربن, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سانس کی نالیوں میں خلیات کو ڈیمیج کرتے ہیں, لیکن ایستھما میں ڈیمیج نہیں ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اور تشخیص کا عمل دونوں کا مختلف ہے, جیسے کہ ایستھما یوزولی دنیا بھر میں کلینکلی ڈائگنوز ہوتا ہے. بالکل. اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا یہ سی او پی ڈی تو نہیں ہے ساتھ میں, کیونکہ کبھی کبھی ہمیں ساتھ بھی ملتی ہیں دونوں چیزیں, تو وہ پھر پلمونری فنکشن ٹیسٹ بہت بنیادی ٹیسٹ ہے, ایکس رے بہت بنیادی ٹیسٹ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, اور سی ٹی اسکین. سی او پی ڈی میں سی ٹی اسکین کی بہت ویلیو ہے, کیونکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس قدر ڈیمیج ہوا ہے, کون کون سی نالیاں جو ہیں وہ سانس کی ڈیمیج ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اس میں 2 اور کنڈیشنز ہوتی ہیں سی او پی ڈی میں, برونکائٹس اور انفائسیمیا, اسی کے بیسس پہ شاید ڈائگنوز کیا جاتا ہے, ایسا ہی ہے. تھوڑا سا سر اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا کہ یہ کون سی کنڈیشن میں اگر ایک موجود ہوئی تو پھر بھی ہم سی او پی ڈی کہیں گے, یا دونوں موجود ہوئے تو پھر کہیں گے؟ ہاں دیکھیے, سی او پی ڈی ایک امبریلا ٹرم ہے جس میں 2 بیماریاں ہوتی ہیں, کرونک برونکائٹس اور ایمفائسیما. اب برونکائٹس کا مطلب ایک میڈیکل ٹرم ہے, یہ ہے ہمارا جو وینٹ پائپ ابھی جس میں بات کر رہا تھا, یہ سانس لینے کی نالیوں میں خلیات کو ڈیمیج کرتے ہیں, نکوٹین اور سلفر وغیرہ. اور ایمفائسیما کیا کرتا ہے, جہاں سے سانس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے پھیپھڑوں سے گزر کے, وہاں تھیلیاں بنی ہوئی ہیں, ان کو ڈیمیج کرتا ہے, اور وہ جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہوا جم جاتی ہے, ایئر ٹریپنگ کہتے ہیں اس کو. تو یہ کوئی ایک بھی ہو یا دونوں ساتھ ہوں تو انہیں ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں. تو جن چیزوں سے یہ ہوتا ہے, جیسے کہ سگریٹ وغیرہ بہت بنیادی ہے, یا انڈسٹریل پولیوشن ہے, یا دھواں ہے لکڑی جلانے کا, یا کوئٹہ کی طرف ہمارے وہاں سے پیشنٹ آتے ہیں, وہ کوئلے پہ کام کرتے ہیں,
خاص طور پہ گھریلو خواتین، ان میں COPD اس طریقے سے ہوتا ہے. یا کوئی جو جیسے ہمارے یہاں مسالہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی آٹے کی فیکٹری میں، تو اس طرح یہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی بیان کرا کہ جو نکوٹین ہوتا ہے اگر وہ ماحول کے اندر ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نکوٹین ماحول سے اپنے اندر لیتے ہیں، جیسے پیسو اسموکنگ بھی بولتے ہیں. تو کیا اس سے بھی CPOD ہو سکتا ہے اور ایستھما کی ڈیزیزز آ سکتی ہیں لوگوں میں؟ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے. بسا اوقات دیکھا گیا کہ ایک اسٹڈی کی گئی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ جن بچوں میں ایستھما یا COPD، بچوں میں تو خیر عموماً COPD کے ایستھما کا سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں، تو جن بچوں میں ایستھما کے سمٹمز پائے گئے ان کی بیک اینڈ پہ پھر پاسٹ میں جا کے ہسٹری چیک کی گئی، تو وہ پیرنٹس جو اسموکنگ گھر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جو دھواں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جس کا بائی پروڈکٹ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. تو ان بچوں میں کمپیئرڈ ٹو ڈیٹ آف وہ بچوں کے جن کے پیرنٹس گھر میں اسموکنگ نہیں کرتے، ایستھما کا جو سمٹمز ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ دیکھا گیا. تو پیسیو اسموکنگ یس اٹ سیلف ایک اپنا ایک امپیکٹ رکھتی ہے، ایک امپیکٹ کریٹ کرتی ہے ایز فار ایز جہاں تک تعلق ہے ہمارا ریسپیریٹری ڈیزیز، خاص طور پہ ایستھما اور COPD کا. ایک چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا، ویپنگ. آج کل ویپنگ جو ہے وہ بہت کول سمجھی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرا سکتی کوئی مرض. کئی مریض ہیں میرے پاس جس میں دیکھیے میں ایکس رے کراتا ہوں تو مجھے بہت ڈیمیج ملتا ہے، ایکس رے میں ریٹیکولیشن ہے یا اس کی برونکل تھکننگ ہے. ویپنگ میں جو دھواں ہے وہ بنتا ہے فارملڈیہائڈ الکوہول سے، کاربن سے، سلفر سے. تو وہ جیسے ابھی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہی ساری چیزیں سانس کی نالیوں میں جا کے ڈیمیج کرتی ہیں. ویپنگ از ناٹ سیف. تو کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویپنگ کر رہے ہیں، اسموکنگ نہیں کر رہے ہیں تو ہم نکوٹین سے بچے ہوئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ویپنگ بھی اتنی ہی ڈینجرس ہے جتنی اسموکنگ ہے. صحیح، بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر نجیب، جیسے کہ ابھی ہم نے الرجی کے بارے میں بات کی کہ اس کے حوالے سے کیسے ہمیں سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، ایسے ہی انفیکشن کی وجہ سے بھی کچھ ڈیزیز ہو رہی ہیں، جیسے کہ نمونیا ہو رہا ہے. تو وہ کون سے انفیکشن سے زیادہ ہوتا ہے، کون سی ایج میں زیادہ ہوتا ہے؟ بالکل. دیکھیے یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی ابھی ہم نے بات کی، ایستھما، COPD، یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز میں آتی ہیں جو ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتی ہیں تھرو آپ کھانسنے سے ذریعے یا کوئی بھی باڈی سولیوشن ہو اس کے ذریعے ہو سکتی ہیں. یوزولی اس موسم میں زکام، فلو وائرس جو کہ کئی ویریئنٹس کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، ان سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں، انفیکشنز. اور اگر کسی کو COPD ایستھما ہو تو یہ بڑھ جائے گا یہ مرض، COPD ایستھما، جسے ایکسسربیشن کہا جاتا ہے. صحیح. دوسرے آلودگی کی وجہ سے بہت سارے جراثیم، آرگینزمس موجود ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں. TB ایک بہت بڑا کمیونیکیبل ہمارے پاس بیماری ہے. کورونا ایک ابھی ہم بہت اس سے لڑ کر واپس آئے ہیں. اور یہ کچھ بیماریاں ہیں لیکن ان کی علامتیں جو ہیں وہ کم و بیش ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، کھانسی، بخار یا سانس لینے میں دقت، پریشانی. تو ایک ماہر ڈاکٹر ہی اس کو ایگزامینیشن کے ذریعے اور کچھ ٹیسٹ کے ذریعے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ یہ انفیکشن ہے یا یہ نہیں ہے انفیکشن. کیونکہ دیکھیے وائرسز جو ہوتے ہیں وہ بھی انفیکشن کراتے ہیں، بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں، فنگل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں. تو وائرسز جو انفیکشنز ہیں ان کے لیے کوئی خاص ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم احتیاط کریں. بیکٹیریاز کے لیے اینٹی بائیوٹکس موجود ہیں، فنگل انفیکشن کے لیے اینٹی فنگل موجود ہیں. تو یہ انفیکشنز جو ہیں ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں سردیوں میں خاص طور پہ، کیونکہ یہ فیوریبل موسم ہے خصوصی وائرسز کے لیے جو کہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اور پھر H1N1 اور جو دوسرے ہمارے پاس HMBV جو آج کل سن رہے ہیں ہم، WHO بہت کام کر رہا ہے اس کے اوپر. لیکن علامات میں کچھ فرق ہے نمونیا کے، یہ دونوں انفیکشس ہو گئی، جیسے TB اور نمونیا دونوں انفیکشس ہیں، ان دونوں کی علامات میں کچھ فرق ہے؟ ہاں دیکھیے TB ایک بالکل مختلف نوعیت کا جراثیم ہے، اس کا علاج بھی مختلف ہے کمپیریٹیولی دوسرے آرگینزمس. تو TB جو ہے اس کی علامتیں خاص طور پہ یہ ہوتی ہیں کہ کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ کی ہوتی ہے عام طور پہ، اور مریض ہمارے پاس آتے ہیں 2 ماہ 3 ماہ کی کھانسی.
दूसरी علامت یہ ہوتی ہے کہ خون آ رہا ہوتا ہے بلغم میں، بالکل. اور تیسری جو خاص علامت ہوتی ہے وزن کا گرنا ہوتا ہے. تو یہ ٹی بی کی علامت خاص ایکسکلوسیو سمٹمز. صحیح. اور جو دوسری جراثیم جو علامتیں کراتی ہیں اس میں کھانسی، بلغم کا آنا، خصوصاً ہرے کلر کا بلغم یا پیلے کلر کا یا رسٹی کلر کا بلغم، اور سانس کا پھولنا ساتھ میں ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ فرق ہے دونوں کے علامتوں میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر رضا، آپ مجھے بتائیے گا کہ عمر کے حساب سے یہ جو ہمارے پاس بیماریاں ہیں سانس لینے کی وہ مختلف کیوں ہیں؟ بچوں میں اور بزرگوں میں کچھ بیماریاں ہو رہی ہیں، بڑوں میں کچھ اور ہو رہی ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیے اس میں لنگز جو ہیں وہ سب سے اگر ڈیولپمنٹ کی اس کی بات کی جائے، ٹھیک ہے نا، بچے کی برتھ میں جو لاسٹ آرگن جو جس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سب سے اینڈ میں آ کے لنگز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس وجہ سے بھی بسا اوقات بچوں. اچھا دوسری جو چیز ہے آپ کا جو نیوٹریشنل اسٹیٹس اب جو ہمارا ہو چکا ہے کمپیئر ٹو ڈیٹ آف میں اس کو پاس سے تھوڑا کو ریلیٹ کروں گا. ہمارا نیوٹریشنل اسٹیٹس بھی کمپرومائزڈ ہے، جس کی وجہ سے بچے یوجولی امیونو کمپرومائزڈ یا امیونولوجیکلی تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی قوت مدافعت جسے عام زبان میں اگر سمجھا جائے تو نسبتاً کمزور ہوتی ہے. جبھی دیکھا گیا ہے کہ جو نمونیا کی علامات یا نمونیا کی شکایات 5 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں میں نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے، اور 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے جو افراد ہوتے ہیں اس میں نمونیا کی علامات اور نمونیا کی شکایت زیادہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو. اچھا دوسرا ایک تو میں نے جیسے تذکرہ کیا کہ آپ کا نیوٹریشنل اسٹیٹس اس میں بڑا ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کل جو اب غالباً 1-2 دن پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی طرف دھیان دیا جائے تو اس وقت پہلے نمبر پہ پورے پاکستان میں ایئر کوالٹی انڈیکس اگر ہم خرابی کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے نمبر پہ لاہور ہے، دوسرے نمبر پہ پشاور ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس وقت ہم جہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور کراچی کا بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 10 ٹائمز مطلب یعنی کہ جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے اس سے بھی نیچے ہے. تو اس سے آپ سیویرٹی آف پرابلم کا یا گریوٹی آف پرابلم کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر اٹ سیلف ایک امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں جو ڈیزیز کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، ڈیزیز کی پروگریشن بھی، بیماری کی پروگریشن میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ انہوں نے بولا کہ ہمارا ماحول کی آلودگی بہت زیادہ ہے، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے ماحول کی آلودگی سے بچنا. یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. نکوٹین وغیرہ سے تو بچا جا سکتا ہے پر ماحول کی آلودگی سے نہیں. تو کوئی ایسے طریقے جس سے وہ اس ماحول کی آلودگی سے بچ سکیں اور ان بیماریوں سے کوئی ایسی تدابیر کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کر سکیں وہ لوگ؟ جی دیکھیے بچاؤ ہی میں کہتا ہوں 70% پریونشن ہے. دھول مٹی سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے، دھوئیں سے بچنا ہمارے اختیار میں ہے. اسی طریقے سے جیسے اب سرد ہوا ہے تو بچوں کو بچایا جا سکتا ہے سرد ہوا سے اچھی طرح اوڑھ پہن کے، سویٹرز ہیں یا ہمارے کیپس ہیں. تو یہ بچاؤ ہی ہمیں بچاتا ہے مختلف بیماریوں سے. پولیوشن کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے ترقیاتی کام کافی ہو رہے ہیں کراچی میں، اور جہاں جہاں یہ بالکل امیجیٹ میں کہتا ہوں ایکسپوجر جہاں ہے وہ لوگ بہت مشکل سے بچ پاتے ہیں ان چیزوں سے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ میرے پاس مریض آ کے کہتا ہے کہ ہم کہاں تک بچ سکتے ہیں، تو جن چیزوں سے بچنا چاہیے میں کہتا ہوں آپ وہاں تک ایز مچ ایز یو کین جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیے. لیکن ظاہر ہے کہ گھر میں ہو کے بند ہو کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا. بالکل. تو کوئی ویکسین موجود ہے اس کے لیے؟ دیکھیے ویکسین جو ہے وہ فلو ویکسین ہم ایڈوائز کرتے ہیں سالانہ اینولی، اور نیموکوکل ویکسین جو ہر 5 سال میں ایک دفعہ لگتی ہے، وہ انفیکشن سے بچانے میں کافی کارآمد ہوتی ہے. تو جو آئیڈیل موسم کہوں میں یا منتھس کہوں، اگست سپٹمبر میں فلو ویکسین اور نیموکوکل ویکسین ہو جائے تو پھر یہ اس موسم میں دسمبر جنوری میں ہمارے پاس ایکسسربیشنز یا زکام یا اس قسم کے بعد جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں خاصی. بالکل. تو باقی چیزوں کی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل ابھی تک کیوں نہیں ہے؟ باقی چیزوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جیسے جن چیزوں کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، سی او پی ڈی ان سے بچا جائے، ان کی کیوں نہیں ہے؟ یا نمونیا جیسے ہو گیا اس کی بھی نہیں ہے؟ ہاں نمونیا کی تو نیموکوکل ایک ویکسین ہے اور کسی جراثیم کی ویکسین نہیں ہے.
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ ویکسینز اس کو لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچے. اسی طریقے سے سی او پی ڈی کی کوئی ویکسین نہیں ہے. سی او پی ڈی جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ماحولیاتی رسک فیکٹرز کی وجہ سے زیادہ ہوتا سبسٹنس ابیوز, تو پھر ہم اس سے بچیں, ویپ سے بچیں, اسموکنگ سے بچیں, یا اس طرح کے کام سے نہ کریں جو انڈسٹریلز. تو بچنا ان کے لیے ہے, اور ویکسینز انفیکشنز کے لیے ہے جو کہ زکام فلو ویکسین اینڈ نیموکوکل ویکسین. بالکل. لیکن ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہلے ویکسین کروا لیں اور پھر جو ہے آپ کی بات کے مطابق ویپ یوز کر لیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں صحیح. جیسے کہ میں نے کہا ویکسین کاربنز کو کل نہیں کرے گی, ویکسین سلفر کو کل نہیں کرے گی, یا ویکسین جو ہے آپ کی سانس کی نالیوں میں جو خلیات ہیں ان کو پریونٹ نہیں کرتی ہے. صحیح. ویکسین صرف یہ پریونٹ کرتی ہے کہ امیونٹی بنا دیتی ہے اگینسٹ, جیسے مجھے زکام ہونے والا ہوگا اگر, تو ویکسین پہلے سے ہی ہوگی تو اس نے اینٹی باڈیز بنا دی ہوں گی, قوت مدافعتی سپاہی میں کہتا ہوں وہ بنا دیے ہوں گے, تو جیسے ہی وہ وائرس آئے گا تو وہ سپاہی اس سے لڑیں گے اور وہ مجھے زکام نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمونیا کی ویکسین ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے نیموکوکل نیمونیا جو ہوتے ہیں وہ بہت, ان کا ہائی مورٹیلٹی ریٹ ہے. مورٹیلٹی کا مطلب ہے کہ ان میں اموات زیادہ ہو سکتی ہیں اس قسم کے نمونیا میں, جو نیموکوکل ایک جراثیم کا نام ہے اس سے ہوتا ہے. تو اس کی ویکسین ہم ایڈوائز کرتے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں میں جن میں ہر سال ایک تو انفیکشنز ہو رہے ہوں, صحیح بات ہے, یا اولڈ ایج پیپلز ہوں, یا ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن یا اور کوئی بیماری, کرونک بیماری کا شکار ہوں, تو انہیں تو ہونا ہی چاہیے, کیونکہ جو بیماریاں ہیں وہ قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہیں. تو پہلے سے اگر ویکسین ہوگی تو بہت اچھی پریونشن ہو سکتی ہے اگینسٹ دیز آرگینزمس. تو آپ کے مطابق یہ ایڈ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر رضا, ان کیس کی اگر ریسپائریٹری پیشنٹس کو گھر بیٹھے ہوئے کوئی تکلیف ہو رہی ہے, بریتھ لیسنس, سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, تو گھر بیٹھے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ علامات ایسی ہیں کہ اس پہ گھر بیٹھا نہ جائے. ٹھیک ہے, فوراً ہی کوئی نزدیکی مرکز صحت یا وہ کوئی بھی ایسا مطلب یعنی کہ ہسپتال جہاں تک ان کی رسائی ممکن ہو, وہاں فوراً سے پیشتر جا کر معالج کو چیک اپ کروایا جائے تاکہ جو بھی مرض ہے اس کی بروقت تشخیص ہو سکے, اس کی جانچ ہو سکے. اور ٹائم میٹرز, اس میں آپ کا ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. جتنا جلدی آپ جو ڈیسیجن ریکوائرڈ ہے آپ لے لیں گے اتنا وہ ڈیزیز کو آپ سم ہاؤ فردر پروگریس, اب اٹ ڈپینڈس کہ ڈیزیز کی نیچر اور نوعیت کیا ہے, تو سم ہاؤ اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ ریئر گارڈ ایکشنز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر نجیب, میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ مجھے زکام ہوا ہے اور بچپن سے اب جا کے مجھے ایستھما ہو گیا. کیا یہ حقیقت ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. وہ دیکھیے وہ کیا چیز ہے, اسے ایک ٹرم دی جاتی ہے. اگر انفیکشن ہوا تھا بچپن میں وائرس کی وجہ سے یا بیکٹیریا کی وجہ سے, اسے ہم ایک ٹرم دیتے ہیں برونکیکٹیسس. برونکیکٹیسس جو ہے اس کی بھی علامتیں ایسی ہی ہوتی ہیں, بالکل ایستھما جیسی ہی. انٹل انلیس فیملی ہسٹری پازیٹیو نہ ہو, یا الرجیز کی ہسٹری نہ ہو, یا ایکسرسائز انڈیوس نہ ہو, یا کوئی ایسی ڈرگ انڈیوس ہسٹری پازیٹیو نہ ہو, ہم اس کو برونکیکٹیسس کی ٹرم میں ہی رکھتے ہیں. اس میں بھی سانس کی نالیوں میں سوجن آتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہیں, اور علامتیں کھانسی کا آنا, سانس کا پھولنا, یا ویز, شارٹنیس آف بریتھ, یہ سب اس میں ہوتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر رضا, ڈاکٹرز منع کرتے ہیں جو بعض اوقات ریسپائریٹری ڈیزیز کے ساتھ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کہ ایکسرسائز نہ کریں, اس سے بڑھ سکتا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے ایستھما ہے, اس کی ایگزرسیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سی او پی ڈی کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ ایسی ایکسرسائز کریں کہ جس میں ہمارے مسلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیں ریسپیریشن کے جو عمل ہے اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں, اسسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس اوقات کچھ ایکسرسائز ایسی کر لی جاتی جس کی وجہ سے ایک تو سانس پھولنے کا عمل ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, پر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیماری اٹ سیلف اس کی وجہ سے بھی سانس پھول رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں پھر ایک سائنرجسٹک ایفیکٹ کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے جو بیماری کی جو پروگریشن ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے کسی بھی اس طرح کی اگر کسی کو کمپلین ہے استعمال سی او پی ڈی, تو کسی بھی قسم کی ایکسرسائز کرنے سے پہلے ایک بار اپنے معالج سے مشورہ کر لے کہ آیا میں جس انٹینشن کے ساتھ یا جس مقصد کے لیے ایکسرسائز کر رہا ہوں کیا اس میں مجھے کامیابی بھی ہو رہی ہے,
میں اپنی صحت کو فائدہ پہنچا پاؤں گا اس ایکسرسائز کے ذریعے, الٹا اپنا نقصان کر دوں گا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر نجیب, جیسے آج کل موسم چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں اور سانس لینے میں بہت دشواری ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے ہمیں کھانے پینے میں کچھ پرہیز کرنی چاہیے یا کچھ ایسے کھانے جن سے ہمیں یہ چیزیں بچائی جا سکتی ہیں, سانس لینے میں مشکل نہ ہو, اور کہا جاتا ہے کہ کاوے زیادہ پئیں اور پھل زیادہ کھائیں, سبزیاں زیادہ کھائیں, تو کیا یہ حقیقت ہے کہ استما کو روک سکتا ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے استما, میں پرٹیکولر استما کی بات نہیں کروں گا. ہوتا کیا ہے, ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں ایسے موسم میں کھانے سے ہمارا گلا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. عام زبان میں ہوتا کیا ہے, انفلیمیشن ہوتی ہے. جو انفلیمیشن, جو تنگی میں سانس کی نالیوں میں ذکر کر رہا ہوں, وہی گلے میں شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کھانسی آتی ہے. تو اس وقت کھانسی کا جو سورس اوریجن ہے وہ پھیپھڑے نہیں ہوتے ہیں, وہ گلا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ہم منع کرتے ہیں کہ بھئی ایسی چیزیں, آبتوش چیزیں ہیں, کھٹی ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں, کیونکہ یہ پھر انفلیمیشن نیچے جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ سانس کی نالیوں میں بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اوائڈ کرنا چاہیے ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کو, خاص طور پہ ایسے موسم میں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو یہ شکایت بار بار ہو جاتی ہے گلا خراب. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر رضا, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ کی آج میٹنگ تھی اور اسپیشلی آپ گمبٹ سے ہمارے پروگرام میں آئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو کچھ پرہیزی تدابیر بتانا چاہیں گے کہ جس کے حوالے سے آج کل جیسے موسم چل رہا ہے, کیا ان کو احتیاطی تدابیر لینے چاہیے, یا آپ کے خیال میں حکومت کو کون سے اقتدام لینے چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے, کون سے اسٹیپس ہونے چاہیے؟ جی, احتیاطی تدابیر کا جہاں تک حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے سوال ہے تو حکومت تو کر رہی ہے. گرین بس کا جو کراچی میں قیام عمل میں آیا نا, آپ صبح دیکھیے کہ کتنے بچے اور کتنے افراد ہوتے ہیں جو اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بائک پہ لوگ ٹریول زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ اس طرح کے موسم میں جب صبح ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے, سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہوتا ہے, تو اسکول آپ نے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے, یا آپ نے اپنے دفتری معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی اچھی سہولت میسر ہے, جو کہ ہے آج کل, تو آپ اس کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ آپ خود ڈرائیو کریں. یہ نہ صرف آپ کے ریسپیریٹری پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں, یہ آپ کے مینٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے. آپ کمفرٹیبل ہو کر اپنے دفتر پہنچیں گے, جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پہنچیں گے, اور آپ کا جو لیول آف اٹینشن ہوگا وہ نسبتاً ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جو خود ڈرائیو یا خود رائڈ کر کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کا خاص طور پہ خیال, ایک سہولت ہے تو اس کو بہتر طور پہ مطلب کیپٹلائز اور یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہ اس چیز کا کافی فقدان پایا جا رہا ہے. میں خود پرسنلی فیل کرتا ہوں جب بھی میں کراچی میں آتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو اس چیز کی طرف تھوڑا ہماری یوتھ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. جی ناظرین, سبھی کا پہرا تا بنی مہمان جی تمام گھنی تھورائتی آیا, ڈاکٹر محمد نجیب اور ڈاکٹر محمد رضا. ناظرین, اج اساں گلاयो سے त साह खणण में जेका तकलीफ़ थिए थी उन जी बीमारियुनि जे बारे में, जंहिंखे चइजे थो रेस्पायरेटरी डिज़ीज़. असांजो वधीक जेको फोकस हुयो उहो एस्थमा ते हुयो, COPD ते हुयो ऐं नमूनिया ते हुयो. त इन में चयो थो वञे त एस्थमा जेका आहे उहा एलर्जी जे करे थिए थी, वरी COPD उन में जेका आहे उहा सब्सटेंस अब्यूज़ यानी निकोटीन जे इस्तेमाल जे करे थिए थी, ऐं उन खां बाद में नमूनिया जेका आहे उहा इन्फेक्शन जे करे थिए थी. इन्फेक्शन कहिड़े बि क़िस्म जो थी सघे थो, चाहे उहा बैक्टीरिया हुजे, वायरस हुजे या फंगल हुजे. ख़ासि करे ॿारनि में थिए थो, ऐं ॿारनि में जेको आहे अगरि नमूनिया थी थो वञे त उन्हनि जी जेका आहे उहा मौत थी वञे थी. इन जो तक़रीबन असां वटि जेको शरह आहे उहो 8 लखनि ताईं पहुतो आहे साल में, तहक़ीक़ जे मुताबिक़, WHO जे मुताबिक़. पर इन्हनि सभिनी शयुनि जो इलाज मौजूदु आहे, इन्हनि सभिनी शयुनि जो एहतियाती तदाबीर वठणु खपे, ऐं इन्हनि सभिनी शयुनि जी तशख़ीस मौजूदु आहे. सभिनी खां पहिरियां इन्हनि जो एक्सरे करायो थो वञे, उन खां बाद में बलगम टेस्ट करायो थो वञे, ऐं उन खां पोइ पंहिंजे डॉक्टर सां रुजू कयो थो वञे त इन जो छा इलाज मुमकिन थी सघे थो. एस्थमा जो इलाज भी मुमकिन आहे जेकॾहिं तव्हां अहिड़े माहौल में रहे थो जिते आलूदगी मौजूदु आहे या जिते इन्फेक्शन आहे, तो उन माहौल खे तव्हां बदिलायो, या जेको तव्हांजो लाइफ स्टाइल आहे रहण करण जो उनखे थोरो चेंज कयो, या अगरि तव्हांजे माहौल में इन्फेक्शन वधीक आहिनि त उनखे थोरो चेंज करे ऐं पंहिंजे लाइफ स्टाइल खे उन तरफ़ आणियो, एक्सरसाइज़ जी तरफ़ वञो. इन्हनि सभिनी शयुनि खां तव्हां पंहिंजो पाण खे सिहतमंद रखी सघो था. ईअं ई असां ॿिए हफ़्ते बि तव्हांजे साम्हूं दिलचस्प उनवान सां गॾु हाज़िर थींदासीं. ऐं मुंहिंजी टीम खे ऐं मूंखे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदा. अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान.